अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत को बने हुए, लेकिन इस नौज़ायदा हुकूमत का एक महीना 10 दिन 8 दिन ये एक मुख्तसर सी मुद्दत है इस हुकूमत की, लेकिन इसके साथ ही इसकी रुखसती की बातें भी शुरू हो गई हैं। और पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ज़ोर व शोर से ये बात चल रही है कि हुकूमत ख़त्म हो रही है, हुकूमत जा रही है। इसमें 2 मामलात हैं। एक तो ये कि कुछ जो खान साहब के जो हामी हैं वो इसका क्रेडिट वो ख़ुद ले रहे हैं कि ये उनका दबाव है जिसकी वजह से हुकूमत के पाँव नहीं लग रहे और महंगाई शंगाई ये है वो। दूसरी तरफ ये बात भी कही जा रही है कि जो लंदन में जो इजलास हुआ है उसके अंदर मईशत की सारी पिक्चर सामने रखी गई, जिसके बाद वहाँ पर ये बातें हुई हैं कि अब हमें हुकूमत जो है वो किसी बड़े फ़ैसले के साथ ही आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, या तो ये है कि बहुत मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड मिले हुकूमत करने के लिए, काम चलाने के लिए। जिसमें फ़्री हैंड क्या है, वो फ़्री हैंड ये है कि सियासी फ़्री हैंड भी हो और वाशी फ़्री हैंड भी हो, तो इसमें फ़ैसले करने की आज़ादी हो। ये फ़ैसले अगर हुकूमत कर लेती है या उसे फ्री हैंड दिया जाता है तो फिर हुकूमत जारी रखें, और या फिर जो है वो हुकूमत को गुड बाय टाटा कह दे और नई हुकूमत बनाकर, कोई अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत बनाकर हम इलेक्शन में चले जाएं और बताएं आवाम को कि ये सारी मुआशी जो बदहाली है ये किसका किया धरा है। ये 1 महीने की हुकूमत का नहीं, ये कोई 3.25-4 साल की जो हुकूमत है ये उसके इक़दामात का नतीजा है। ये बहस चल रही है। इसमें जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अंदर, मैंने जैसे कहा कि वहाँ पर ये ज़्यादा है गर्म, और इसमें भी एक तरफ तो है कि सोशल मीडिया के अंदर मैंने जैसे कहा कि खान साहब के जो हिमायती हैं, ग्रुप्स जो हैं, वहाँ पर ये बात चल रही है कि निगरान हुकूमत आ रही है और अबूरी हुकूमत आ रही है। इसके साथ साथ इसको और ज़्यादा तक़वियत दी है जो 2 बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनमें तलत हुसैन साहब हैं और नजम सेठी हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं, और कुछ तलत हुसैन का ट्वीट है वो भी यही कह रहा है। अंसार अब्बासी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी बड़ी अच्छी रूट्स हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि कुछ इस किस्म की बातें हैं कि शायद हुकूमत जो है वो ख़ुद ही फ़ैसला करे कि असेंबली को तोड़ दिया जाए। बहरहाल इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये सारी की सारी बातें जो हैं इनकी कोई बुनियाद नहीं है। बुनियाद तो मैंने जैसे पहले बताया कि उसके अंदर बुनियाद है कि मुश्किल मुआशी फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, और सियासत में भी बहुत ज़्यादा हुकूमत को मुश्किल रास्ते के ऊपर चल रही है। तो ये वजूहात हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑप्शंस आ रहे हैं सामने, हम उस पर कुछ बात करेंगे कि वो ऑप्शंस जो हैं क्या वो काबिल कबूल हैं, क्या वो उस तरह से होंगे, और ये अगर इस किस्म का फ़ैसला होता है तो क्या इसके इम्कानात कितने हैं, और क्या ये भी कि क्या ये वाकई ये ऐसी कोई कंसिडरेशन है भी, या कुछ और हो रहा है, कुछ और सोचा जा रहा है, कोई और पॉलिटिक्स हो रही है। ये तीसरी बात जो है ये मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम करते हैं। पहले ये देखें कि जो ख़बरें जो गर्दिश कर रही हैं वो ये क्या हैं। उनमें एक ये है कि जनाब हुकूमत जो है वो अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में ख़त्म हो जाएगी और निगरान हुकूमत बन जाएगी। निगरान हुकूमत के लिए अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के साहबजादे जो हुमायूं अख्तर हैं उनका नाम आ रहा है, जो मुस्लिम लीग नून में भी रहे हैं, PTI में भी रहे हैं। इलेक्शन काफ़ी अर्सा हो गया, वो कभी जीते नहीं हैं, लाहौर से ही हैं। और इसके साथ साथ साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार, उनका नाम आ रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि ये नाम हैं जिनके निगरानी में एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी जो इंतखाबात करवाएगी, और बल्कि यह है कि अगला बजट भी जो है वो यही हुकूमत देगी। अगला बजट जो है वो क्यों ये देगी, उसके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं, जो वहाँ से जो लोग वहाँ सुरंग लगा कर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि वहाँ से ख़बर हम ब्रेक कर रहे हैं, वो ये है। अव्वल तो वैसे वहाँ पर जो लंदन में मीटिंग हुई उसके अंदर बताया गया है कि कुरान के ऊपर हलफ हुआ है कि इस मीटिंग की जो बातें हैं वो बाहर नहीं की जाएंगी, इन्हें टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो बातें नहीं हैं, वो वहाँ पर कोई स्ट्रेटजी बनी है।
یعنی باتیں اور اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. باتیں تو یہ ہیں کہ اچھا جی وہاں پر کوئی اختلافی بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اختلافی بات باہر نہ جائے, لیکن اگر اس کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی اسٹریٹجی ہے جس کو وہ بہت زیادہ سیکرٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ باہر پتہ نہ چلے. اور میرا جو سکس سینس جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ وہ کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں. اختلافی باتیں تو ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, لیکن اس کے اندر ایک اسٹریٹجی بنی ہے. وہ اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ ایک بھرپور پالیٹکس ہے. اچھا پہلے یہ وہ بات کہ یہ دو جو شخصیات ہیں یہ کس قدر قابل قبول ہو سکتی ہے کہ یہ پرپوزل جو چھوڑی جا رہی ہے, دی جا رہی ہے کہ ہمایوں اختر جو ہے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, جسٹس گلزار ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں کا ایک تو ہمایوں اختر جو ہے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئے ہیں, تو مسلم لیگ نون جو چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کو مسلم لیگ نون کیسے ایک نگران وزیر اعظم کے طور پر قبول کر لے گی. اور دوسری بات یہ کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تو مکمل طور پر ایک فوج کے ساتھ ان کا ایک ظاہر فوجی خاندان ہے, اور ان کا ہمیشہ سے جو ان کی جو بھی بات ہے, ان کی کسی بھی پارٹی میں جانا, اس کے اندر شمولیت یا کسی پارٹی کو چھوڑنا, ہمیشہ اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہیں سے کوئی انہیں اشارہ ہے. دوسرا جسٹس گلزار جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے ان کا جو دور ہے چیف جسٹس شپ کا, اس کے اندر بہت سے لوگوں کو ان سے بھی تحفظات رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ رہے ہیں, جسٹس افتخار چودھری کے ساتھ رہے ہیں. تو اللہ ماشاء اللہ جو بھی ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنا ایسا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ چھوڑا ہو کہ وہ سب کے محبوب ہوں اور سارے لوگ ان کو بہت تعظیم دیں, عزت دیں اور قابل قبول ہوں. ہونا ایسے ہی چاہیے کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں یا ویسے بھی ججز جو ہیں ان کی سب کے اوپر ہونی چاہیے, عزت واجب ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کچھ سپریم کورٹ کے اندر اس پہ سپریم کورٹ کا بھی پورا قصور نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے ابھی ریسنٹلی کہ ہمارے پولیٹیشین بھی اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے اور ساری جو ہے سیاسی فیصلے, سیاسی کیس جو ہیں یہ عدالتوں میں جاتے ہیں. جب وہ سیاسی کیس عدالت میں جاتا ہے تو وہ لامحالہ اس کا فیصلہ ایک فریق کے لیے تو ٹھیک ہوتا ہے, اسے منظور ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن جس فریق کو وہاں پر اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ملتا اس کے لیے وہ جج صاحب متنازع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جسٹس گلزار جو ہیں انہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم دیا, وہاں پر ان کو بہت زیادہ کورٹ روم کے اندر ان کے اوپر تنقید, باقی مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تنقید. سو اس طرح سے یہ دونوں نام جو ہیں یہ اس حوالے سے ان کا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قابل قبول ہو سکتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ کیوں بنائی جائے. اس میں ایک تو یہی بات کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت آگے چلانی ہے ہم نے تو اس کے لیے مشکل معاشی فیصلے کرنے پڑیں گے IMF کو راضی کرنے کے لیے. اس میں سب سے بڑا فیصلہ یہی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھانی پڑیں گی, اور پٹرول کے اوپر جیسے وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کو 120 ارب روپے کا ہر مہینے کا یا شاید اس سے بھی زیادہ حکومت کو لاس برداشت کرنا پڑتا ہے سبسڈی کی مد میں. تو اس لاس کو پورا کرنا جو ہے یہ وہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ سبسڈی جو ہے یہ ختم کریں اور پھر IMF کے سامنے آپ سرخرو ہو کر جائیں. تو یہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک حلقہ ہے, ایک طبقہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہ مشکل معاشی فیصلے جو ہیں یہ بنیادی طور پر یہ مسلط کیے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے مصنوعی طور پر سبسڈی اناؤنس کر کے. تو یہ سبسڈی ہمارے ذریعے جب ودرا ہوگی تو اس کا امپیکٹ عوام پر جائے گا تو گالی پڑے گی مسلم لیگ نون کو, اور ہم الیکشن لڑنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہیں گے, عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دی جائے جو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پھر جو ہے وہ سبسڈی ودرا کر لے, وہ پیٹرول مہنگا کر دے, وہ IMF کے ساتھ جا کر مذاکرات کر لے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے اس کے ان کی خاموش رضامندی اور خاموش سپورٹ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہوگی کہ وہ جا کر ایک مینڈیٹ دیں گے کہ آپ جا کر لیں. صرف اتنا یہ ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے یہ بچا رہے اس جو ہے متنازع مشکل معاہدوں سے جن سے مہنگائی بہت زیادہ آئے گی. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ایسے کوئی غیر سیاسی اور غیر نمائندہ لوگ کہ جو بھی وہ سائن کر کے آئیں تو وہ انہیں نہ ان کی سیاست پر کوئی اثر پڑے, انہیں کوئی خطرہ نہ ہو اس بات کا کہ انہوں نے کون سی ووٹ لینے جانے ہیں. یہ ایک وجہ اس کی بیان کی جاتی ہے.
لیکن میں جس پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ اس وقت جو حکومت کر رہی ہے پارٹی اور یا جتنا بھی الائنس جو ایک حکومت کر رہا ہے وہ سیاسی لوگوں کا ہے, وہ سیاستدان ہیں, بڑے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں. نواز شریف ہے, آصف زرداری ہے, فضل الرحمان ہیں, اور یہ تینوں جو ہیں, یہ ٹرائی اینگل جو ہے, ٹگڈم جو ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی بچے ہیں, چوچے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر معیشت کی کیا حالت ہے, اور اس معیشت کے حوالے سے جب حکومت ہم سنبھالیں گے تو ہمارے سامنے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. سب کچھ پتہ تھا معیشت کہاں کھڑی ہے, اور اسی معیشت کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں عمران خان کی معیشت کے حوالے سے, اس کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں کہ آپ نے یہ معیشت جو ہے وہ تباہ کر دی ہے. جب کہہ دیا کہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی ہے تو پھر اب کس بات کا رونا کہ ہمیں تباہ حال معیشت ملی ہے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ ایسا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں تھا, آپ کو اس کا علم نہیں تھا کہ معیشت کس جگہ پر کھڑی ہے, تو پھر تو کوئی اور کام کر لیں. سو ایسا نہیں ہے, انہیں سب پتہ تھا. اب میرا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے عمران خان کو فوج کے ساتھ ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کر کے, تو اسی جنرل صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے جو انہیں لے کے آئے تھے, جو عمران خان کو لے کے آئے تھے, جن پر پہلے الزام میاں صاحب لگاتے تھے کہ یہ آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ لے کر آئے ہیں اسے, انہی کے ساتھ مل کر سیاست کی ہے, اور یہ عمران خان حکومت ختم ہوئی ہے. تو یہ حکومت سنبھالنے کے بعد ہم کیا سمجھے کہ انہوں نے سیاست کرنی چھوڑ دی ہے؟ نہیں جناب, وہ سیاستدان ہیں, انہوں نے سیاست کرنی ہے, اور اب بھی وہ سیاست کر رہے ہیں. یہ مہنگائی کا جتنا رونا ہے, رونا دھونا ہے, یہ سارے کا سارا سیاست ہے. اس میں وہ یہ بات بھی سیاست ہے کہ ہم یہ حکومت چھوڑ رہے ہیں. یہ باقاعدہ یہ خبریں ہیں, یہ اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف نے یہ لندن کی میٹنگ میں یہاں تک وہاں پر یہ باتیں ہوئیں کہ ہم نے یہ حکومت لے کر ایک طرح سے فوج کو سپورٹ کیا ہے, تو ہم یہ سپورٹ واپس بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اب اگر سپورٹ واپس لے لیتے ہیں تو کیا ہے اس کے نتیجے میں؟ کیوس ہے, ملک کے اندر شدید ترین عدم استحکام ہے, ملک کا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. تو کیا فوج ان حالات میں حکومت سنبھال سکتی ہے؟ وہ آ کے یہ انہیں بھی اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ نہ تو آپ اس وقت کسی بھی ریجنل پالیٹکس کے اندر کہیں فوری طور پر کوئی ایسی آپ ضرورت ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر اگلے 10 سال کے لیے بیرونی امداد جو ہے وہ اوپر سے برسنی شروع ہو جائے, جیسے افغان وار تھی, پھر یا 9/11 کا دور آیا تھا, اس میں بیرونی سپورٹ کے اوپر ہی ہم چلتے رہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی ہماری امپورٹس کتنی ہیں, ہماری ایکسپورٹس کتنی ہیں, ہمیں اتنا پیسہ آ رہا تھا کہ ہم اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں تھی, اور انہی ڈالروں سے ہمارا ملک چل رہا تھا. تو اب تو کوئی علاقائی کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جس کے اندر ہماری اس قسم کی ضرورت ہو امریکہ کو یا کسی کو, کہ وہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر کوئی جنرل مشرف یا جنرل ضیاء آ جائے اور وہ حکومت کو چلاتا رہے. بظاہر مجھے تو ایسی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سو اگر عمران خان کو بھی آپ نے نکال دیا اور فوج کے ساتھ عمران خان کی بھی لڑائی ہو گئی, اب فوج کے پاس آپشن جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جنہیں پہلے انہیں راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا, اب انہی کو ساتھ لے کر ہم آگے چل رہے ہیں. اگر یہ بھی کہہ دیتے ہیں, دستکش ہو جاتے ہیں, پیچھے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر رہے, تو پھر اس ملک کے اندر سیاسی طور پر کیا حالات ہوں گے, اس کا میرا خیال ہے کہ تصور کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ کس قدر ایک کیوس ہوگا. اور پھر معیشت جو 1 مہینے کا جھٹکا نہیں برداشت کر پائی اور اتنے خراب صورتحال میں ہے, تو پھر اگلے 1-2 مہینے کیسے گزریں گے. یہ ایک بہت ہی ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر اب سیاستدان جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ وہ انہی کو کر رہے ہیں جن کے بارے میں نواز شریف کو غصہ تھا کہ یہ عمران خان کو لے کے آئے ہیں, یعنی فوج کے اوپر. وہ فوج کے ساتھ اب سیاست کر رہے ہیں, فوج کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور اس فوج کی ایکسپلائٹیشن میں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب اور یہ ایسا ہوگا, اب یہ ایک نیا جو ہے وہ دور ہے, نیا آگے نئی شروعات ہونے والی ہیں. اس کے اندر جو فوج ہے اور سول لیڈرشپ ہے, اس کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ کی نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں یہ طے پائیں گی.
اور یہ موجودہ جتنا بھی پروپیگنڈا ہے کہ معیشت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں اس جو نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس کے اندر بہتر اپنی سودے بازی کرنے کے لیے، بہتر بارگیننگ حاصل کرنے کے لیے یہ سیاستدان جو ہیں یہ کر رہے ہیں. اس میں جتنا بھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف بھی اور آصف زرداری بھی معیشت کی خرابی کی بات کر کے وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان جو ہیں وہ جتنا الزامات عائد کر رہے ہیں کہ سازش ہے یہ وہ، ان کی اپنا ایک ڈائریکشن ہے ان کی فوج کے اوپر پریشر ڈالنے کی. تو ہر طرف سے جو گھیرا جا رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گھیرا جا رہا ہے، اور وہاں پر فیوچر کے اندر اب جو پولیٹیشین جو جس طرف لگے ہوئے ہیں وہ میری نظر میں وہ یہی ہے. میرے اندر میری اس سوچ کے اندر میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئی بارگیننگ کا میدان لگایا جا رہا ہے. عمران خان کے ساتھ سیاست ہو گئی، عمران خان کی نواز شریف کے ساتھ سیاست ہو گئی، اب یہ سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگلے فیز میں سیاست کریں گے، اور آئندہ کا نقشہ کس طرح سے ہوگا یہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اس کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے وجہ سے جو آپ کی یہ بات بھی ہوتی رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کیوں گئی ہے، وہ اس لیے بھی گئی ہے کہ نیا آرمی چیف کا تقرر، یہ بھی سیاسی جماعتوں کے اندر کشمکش تھی کہ کیا عمران خان کے ہوتے ہوئے نئے آرمی چیف کا تقرر ہو یا عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا جائے اور نئی حکومت جو ہے وہ آ کر نیا کوئی چہرہ جو ہے وہ آ کر نیا آرمی چیف کا تقرر کرے. لیکن آرمی چیف کی جو ہے وہ تقرری تو نومبر سے پہلے نہیں ہے، 28 نومبر تک ان کی مدت ہے. یہ بھی ایک سیاسی حلقوں میں بات گردش کر رہی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے پہلے ہی کوئی نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کن باتیں سامنے آئیں، کوئی نام سامنے آ جائیں، یا ممکن ہے یہاں تک بھی ممکن ہے کہ یہ ان کے اوپر یہ بھی کنوے کیا جائے کہ آپ 2-3 مہینے پہلے چھوڑ دیں، نیا آرمی چیف آ جائے. ہے تو آپ کی ایکسٹینشن ہی، کون سی یہ اوریجنل سروس چل رہی ہے. یہاں تک یہ سیاسی حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مشکل بازی جو شروع کی ہے سیاستدانوں نے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر بڑی بھرپور انداز سے وہ بھی اس کے اندر شریک ہے، اور قدرے مشکل حالات ہیں اس وقت، تو اس میں کون کیا حاصل کر پاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.